Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah, and now we are back again with another episode, another new chapter of Irushka. The title will be revealed at the ending of chapter number 3. और आज की किस्त जो है उसके साथ एक और अनाउंसमेंट करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइनली कंटिन्यूइंग अवर सीरीज़ इन डेली बेसिस. पहले बहुत मुश्किल हो रहा था, मैंने पोस्ट लगाई थी, लेकिन जब मैं वीडियो में कह देती हूँ ना तो इट मीन्स इट इज़ कंफर्म्ड कि इरुष्का जो है वो डेली बेसिस पे आएगा. लेकिन उसकी शर्त ये है कि अप्रॉक्सीमेटली उसकी 10 to 15 मिनट्स की एपिसोड होंगी. यू हैव टू बेयर विद दैट. तो आपके सारे गिले शिकवे दूर होने जा रहे हैं. एंड इरुष्का का जो चैप्टर 3 है वो इतना स्पेशल और इतना ख़ास है मेरे लिए, मतलब कह लें कि मेरा फेवरेट चैप्टर है. मतलब उसकी कोई भी एपिसोड जो है वो मेरी फेवरेट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. मतलब पूरे इरुष्का के चैप्टर्स में मेरा चैप्टर नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फेवरेट. और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का भी वो फेवरेट होगा. मज़ीद बातें नहीं करते बिकॉज़ इसमें मैं बातें कम करूँगी क्योंकि मुझे किस्त ही इतनी अच्छी लगती है. चलें जी, शुरू करते हैं. स्टार्ट ऑफ चैप्टर 3 एपिसोड 61. इरुष्का समरीन शाह. हाल वो इरहा को साथ लिए इस ऑफिस से बाहर लेकर चलता एक लिफ्ट में लेकर गया और अब इसे अंदर खींचा, फिर इसे घुमा कर इसको दूसरी तरफ करता कोड लिखने लगा. फिर लिफ्ट बंद हो गई. ये अलग किस्म की लिफ्ट थी जिसका पापा जिक्र कर रहे थे कि वो अपने नए ऑफिस में इंस्टॉल करना चाहते हैं. इरहा ने देखा नहीं, लेकिन बीप की आवाज़, बेशुमार बटन्स दबाने से वो समझ गई ये नॉर्मल लिफ्ट नहीं थी. फिर इसे छोड़कर वो सीने पे बाजू लपेटकर खामोशी से खड़ा रहा. मुझे क्यों छोड़ दिया? डर नहीं लगता कि मैं तुम पर हमला कर सकती हूँ? इरहा तमस्खर अंदाज में इसे तन से देखते हुए बोली. तुम बहुत स्मार्ट हो. अब तुम हाथापाई के बजाय दिमाग से जंग जीतने की कोशिश करोगी. इरहा दंग रह गई. इसे कैसे पता वो ऐसा करेगी? बहुत प्रैक्टिस चाहिए इरुष्का बेबी. तुम अपनी दुनिया के लिए बहुत स्मार्ट हो, मगर इस दुनिया में तुम्हारी सोच, तुम्हारे उतार चढ़ाव, तुम्हारे दिल की आवाज़ सब बेनकाब है. इरहा को अपने हल्क में कुछ अटका. ऐसी कोई बात नहीं है. मेरा जब मूड होगा तो मैं मुंह भी तोड़ूंगी, बल्कि मुंह क्या हड्डियाँ भी. इसने अपने हाथ को देखा. कट इतना गहरा नहीं था, बस हथेली सुर्ख और सूज गई थी. कट बस इतना था कि इसमें खून के चंद एक मोटे मोटे कतरे निकल आए. फिक्र न करो, तुम्हें मौका दिया जाएगा अपनी भड़ास निकालने का. इससे पहले वो कुछ बोलती, लिफ्ट दूसरे समेत इसकी पुश्त वाली जगह से खुली और इस विलन ने इसका बाजू पकड़ा और इसे बाहर लेकर आया. ये एक बड़ा सा हॉल था जिससे बाहर की रोशनी ऊपर से बने शीशे की सीलिंग से आ रही थी कि नेचुरल लाइट की ज़रूरत नहीं थी. इस मेंशन की तरह बेशकीमत कारपेट और स्टैचू और बेहतरीन फर्नीचर पड़े हुए थे. आगे चलो तो वहाँ बड़े से गोल दायरे वाले टेबल पर मौजूद कुर्सियों में काफ़ी मुख्तलिफ शक्लों के लोग बैठे हुए थे. तकरीबन 5 या 6 लोग होंगे. बीच वाले मेन कुर्सी पे कोई बुज़ुर्ग सूट में मलबूस सिगार का कश लेता बैठा इनकी तरफ नहीं देख रहा था. बाकी सब कोस्तिया और इरहा को देख रहे थे. इरहा को ये जगह और ये लोग अजीब लगे. क्या पापा इन जैसों से डील करते हैं और उठते बैठते हैं? बॉस, फक्कन की बेटी, कोस्तिया गला खंखारते हुए बोला. इरहा ने चौंक कर गर्दन मोड़ कर कोस्तिया को देखा. ये पखन की बेटी, कोई बहुत ही अजीब हैरत से बोला. अब इरहा ने देखा वो कोई औरत थी. कोई 30 साल की होगी. दिखने में फिलिपिनो थी. लंबे काले सीधे बाल, सफ़ेद सिल्क जंपसूट में मलबूस जिसका एक बाजू की स्लीव्स नहीं थी. सुर्ख लंबे नाखून से टेबल पर टैप करती इसे देख रही थी. इसकी निगाहों में अफसोस था कि वो शायद उम्मीद कर रही थी कि सिकंदर हदीद की बेटी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी. मैं फक्कन की नहीं, कापू की बेटी हूँ. इरहा न जाने क्यों तेज़ लहजे में बोली. अगर वो चुप रही तो वाकई लोगों को लगेगा वो पापा की बेटी बनने के इस काबिल नहीं है. कापू तो दूर की बात है. सबके चेहरे के जाविये बिगड़े. उफ़ो, एक तो हमें मजबूरन इस खिताब को कबूल कर रहे हैं. बड़ा अजीब लीडर मिला है हमें जो आधे काम इटालियंस के करता है. हमारी कितनी बेइज्जती होती है, इतनी ज़िल्लत उठानी होती है. लेकिन जाहिर है वो नॉन रशियन है, बाहर से आए हुए हैं तो बर्दाश्त कर रहे हैं. मगर तुम्हारे मुंह से हम ये कापू शापू लफ्ज़ नहीं सुनेंगे. तुम सिकंदर हदीद को फक्कन बुलाओगी लड़की. इनमें से एक गंजा बोला जिसने वेस्ट पहनी हुई थी. इसके कान में पियर्सिंग और एक बाजू में बेतहाशा टैटूज थे.
وہ البتہ دیکھنے اور بولنے سے رشین لگ رہا تھا۔ ارہا کو اب لگا اس بندے کو بھی اس نے کہیں دیکھا ہے، کس کے ساتھ دیکھا ہے یہ نہیں یاد۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں بھیج دو، میں بلا لوں گی جو مجھے بلانا ہوگا۔ اسے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے پاپا کا نام نہیں ڈبونا چاہتی تھی۔ جتنی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، بس اسے پاپا کے نام پہ ایک حرف بھی نہیں آنے دے گی۔ زبان کی تیز پکن کی طرح ہے۔ شکل تو باپ سے مل رہی ہے، مگر یہ کیا، اتنے لمبے، وہ بھی گھنگریالے بال؟ یہ ہماری مشن کے لیے ٹھیک نہیں ہے باس۔ اب اس بزرگ کے قریب ایک آدمی بولا، وہ بھی اسی کی طرح سوٹڈ بوٹڈ تھا، آنکھوں میں موٹے رمز کے نظر کے چشمے لگائے۔ وہ لمبے منہ اور لمبے جبڑے سے اپنے جینٹلمین لک میں بھی خوفناک لگا۔ شاید اس کی آنکھیں آئیز بلو تھی، اس لیے بلو آنکھوں اور نظر کے چشمے سے اپنا ایلی بری طرح یاد آیا ارہا کو۔ فوکس ارہا، سمپل ہے، یہ بال کاٹ دے گی، آخر کو ہماری سولجر ہے، اس پہ اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ظاہر ہے پھکن ہمارے تھوڑے ڈفرینٹ سے ہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی بیٹی باس بنے۔ یہ تو ان کی بیٹی کا فطور تھا جو اب ہم بائی گاڈ پورا کریں گے۔ ارہا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ اس نے کوستیا سے پوچھا جو اس دوران بالکل خاموش رہا۔ اس کی طرف گردن گھما کر بولا، چائنیز نہیں بولی جو تم ایسے ریاکٹ کر رہی ہو، تمہارے بال بوائے کٹ میں کرنے کے بول رہے ہیں۔ اور ارہا کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ چند سال پہلے 12 سالہ ارہا اپنی سائیکل نکال کر کہیں جانے کو تیار تھی جب پیچھے سے ایلی کی آواز آئی۔ وہ مڑی تو اس نے دیکھا 18 سالہ الان چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس نے سفید کالر والی شرٹ کے نیچے بلو سویٹر پہنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ڈارک بلو جینز میں ملبوس، اپنے سلیقے سے بال سیٹ کیے، آنکھوں میں نظر کا چشمہ لگائے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ایلی، السلام علیکم، کہاں جا رہی ہو اتنی صبح صبح، وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، اب اتنی صبح کہاں، صبح کے 11 بج رہے ہیں، میں ہیئر سیلون جا رہی ہوں، میرے بال بہت ہی زیادہ رف ہو گئے ہیں، دیکھو نا، برش بھی نہیں مار سکتی، بال پھنس جاتے ہیں، بس زور شور ڈال کر اپنے بال شولڈر کٹ کروانے جا رہی ہوں، یا شاید اس سے بھی چھوٹے کروا دوں، آخر کو کاپو بھی تو بننا ہے نا۔ الان بالکل خاموش ہو گیا۔ ارہا نے محسوس کیا وہ تھوڑا سا اپسیٹ لگ رہا تھا۔ جب وہ کافی دیر نہیں بولا تو ارہا نے چٹکی سامنے بجائی۔ ہیلو ایلی، تم سن رہے ہو؟ الان نے سر ہلایا۔ میں تمہاری کب نہیں سنتا ریا، لیکن پلیز ان بالوں کو مت چھیڑو، یہی تمہاری پہچان ہے، یہی بال تمہیں بہت خوبصورت بناتے ہیں، اگر تم مائنڈ نہ کرو باقی تمہاری مرضی۔ اب ارہا کو سمجھ نہیں آئی کیا بولے۔ ایلی نے پہلی بار ڈیمانڈ اور فرمائش بلکہ التجا کی تھی، مگر اس کی بھی تو اپنی مجبوری تھی۔ مگر ایلی، یہ کرلی بال دیکھو مجھے کتنا کارٹون بناتے ہیں، ان کی وجہ سے کتنی مصیبت جھیلنی ہوتی ہے، ادھر میں دشمنوں سے لڑ رہے ہوں گے، بچنے کے لیے بھاگوں گی تو اس نے بال پکڑ لینے، پھر میں اپنا بال اس کی گرفت سے نکالوں گی جو پھنس جائیں گے یا اپنی جان بچاؤں گی۔ وہ غیر سنجیدہ بات اتنی سنجیدگی سے کر رہی تھی کہ الان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ کم آن ریا، یہ اچھا بہانہ نہیں ہے، تم کیا واقعی اپنے پاپا جیسا دکھنا چاہتی ہو؟ میں ان کی جیسے ہی دکھتی تو ہوں، مگر اتنا بھی نہیں ہے کہ ان کی طرح بال کاٹ لوں، پر شولڈر کٹی تو ہے ایلی۔ مجھ سے پوچھو گی ریا تو کینچی تمہارے بالوں کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا، مجھے تمہارے یہ بال اچھے لگتے ہیں، میری اچھی سی دوست کو سوٹ کرتے ہیں، باقی تمہاری مرضی۔ وہ کمال چلاکی سے کہتا ہوا جانے لگا کہ ارہا کو برا لگا۔ اگر ایلی کو پسند ہے اس کے لمبے گھنگریالے بال تو وہ کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی اور اس کے خلاف جانے والی؟ ایلی بھی تو اس کی ہر بات مانتا ہے، کون سی بات نہ ہو جس پہ ایلی نے کبھی نہ بولی ہو؟ ارے کہاں جا رہے ہو؟ نہیں کٹواتی اپنے بال، اب خوش؟ الان اس کی بات پہ گھوما، پھر وہ کھل کر مسکرایا۔ تم نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ ارہا نے گھورا۔ ایک تو دماغ میں بات ڈال دیتے ہو پھر پوچھتے ہو مائنڈ نہیں کیا، چلو اس کے بدلے مجھے اچھی سی آئس کریم کھلاؤ۔ الان نے تعصب سے سر ہلایا۔ ایک تو تمہارے ہر غلط فیصلے کو میں ٹوک نہیں سکتا، مگر یہاں معاملہ تمہارے بالوں کا ہے۔ ماضی الان سینما پہنچ گیا تھا۔ ارہا کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ رش کے باعث انہیں سیٹس نہیں ملی تو انہوں نے 1 گھنٹہ لیٹ کی بکنگ کروائی ہوئی ہے، اس کی بھی کروا دی۔ الان دعا کی بات سے کافی اپسیٹ تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا کرے جس سے یہ شادی ٹوٹ جائے اور خون خرابہ اور دنگے فساد سے بچ جائیں۔ اسے پاپا سے بھی بات کرنی ہوگی۔
وہ ڈرائیونگ کے دوران اسی سوچ میں سینما پہنچ گیا جہاں پارکنگ لاٹ میں وہ سارے موجود تھے، اپنی گاڑی کے آگے کھڑے شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ گاڑی سے اترا تو ارہا اسے دیکھتے ہوئے چہک کر آئی۔ الان کا دل کیا کاش وہ اس کے گلے لگ جائے، مگر پھر اپنی سوچ پہ اس نے مینٹلی خود کو سر پہ چپیٹ لگائی۔ اب خوش؟ دیکھو تمہارا ویلکم کرنے کے لیے بھی کھڑی ہوں، اتنی اچھی دوست تمہیں مل سکتی ہے۔ وہ براؤن پینٹ اور لمبی سی اوور سائز ڈارک گرین شرٹ میں ملبوس کھلے ہوئے بالوں کے اوپر بیس بال کیپ پہنے اچھی لگ رہی تھی۔ آج اس نے بالوں کو اسٹریٹ کیا ہوا تھا۔ الان کے ماتھے پہ بال آئے۔ کیا ہوا؟ اب کس بات پہ شکوہ کرنے کا موڈ ہے؟ وہ بھانپ چکی تھی کہ وہ ناراض لگ رہا ہے۔ میری دعا سے بات ہوئی اور لٹل کاپو، کیا کاپو کو پتہ ہے کہ یہ بھی آنے والا ہے؟ اس کی بلڈ جیسا ایلیکس چلتا ہوا ماتھے پہ تیوری لیا آیا مداخلت کرنے۔ الان کے ساتھ ارہا نے بھی بدمزہ ہو کر دیکھا۔ ہاں تو ایک ایکسٹرا ٹکٹ اپنے بھوت کا تھوڑی لیا تھا، ایلی نے بھی آنا تھا ہمارے ساتھ۔ او الان بھائی آپ آئے ہیں۔ فارس بھی بھاگتا ہوا الان کے ساتھ چپک گیا۔ الان نے زبردستی مسکراہٹ نوازی۔ کیسے ہو؟ الان نے اس کے بال بگاڑے۔ شیرو بھی آیا تو وہ بھی الان کو حق کر چکا تھا، ورنہ وہ ہاتھ ملاتا تھا۔ تھینک یو الان بھائی۔ وہ جب بھی مل رہا تھا بار بار الان کو تھینک یو کہہ رہا تھا۔ الان سمجھ گیا اپنے پاپا کی وجہ سے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اسٹاپ اٹ بڈی، کیا آپ لوگ پاپا سے ملے؟ بات ہوئی؟ وہ اب جھک کر ان کے کندھوں پہ بازو رکھے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ ارہا چمکتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ صفائی پسند مطلب صفائی کریز والے بندے کو پبلک پارکنگ لاٹ کی زمین پر گھٹنے کے بل جھکتا ہوا دیکھنا، وہ بھی پسینے سے حشر کیے ہوئے اپنے بھاگتے دوڑتے بھانجوں کو اپنے ساتھ لگائے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اسے کتنی الجھن ہو رہی ہوگی، ان سے بڑے پیار سے ان کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ ارہا کے پیٹ میں موجود تتلیاں پھرپھرانے لگی۔ یہ وہ واحد آدمی تھا جو اس کے اندر کی نسوانیت بھرے جذبات کو جوشیلے انداز میں بیدار کرتا تھا۔ اس سے پہلے اس کے چہرے سے دھواں نکلتا، ایلیکس بولا، میم آپ جانتی ہیں نا کاپو بہت غصہ کریں گے۔ اس وقت تو تم مجھ سے ڈانٹ کھاؤ گے، کیا اس بیچارے نے ایک تو میرے نانا کی جان بچائی ہے اور اب میرے پیارے بانجوں سے حال چال پوچھ رہا ہے، اس پہ پاپا ڈانٹیں گے؟ لیکن ڈاکٹرز کا فرض ہوتا ہے، اس نے اپنا فرض نبھا لیا نا، ایلیکس گڑبڑایا، مگر پھر اپنے مخصوص لہجے میں بولا، تو ابھی یہ دوست کی حیثیت سے آیا ہے، تم جیسے چپ ہو کر پہاڑ کی طرح میرے سر پہ موجود ہو نا، ویسے ہی موجود رہو۔ مرتضیٰ بھی آ گیا اور پھر ان دونوں کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ سب اپنی گفتگو میں اتنے گم ہو گئے۔ پھر خلل الان کے فون نے ڈالا۔ الان نے چیک کیا تو براق کا تھا۔ اب الان کو بےتابی ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا۔ بتا کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں جو بےتابی تھی کسی کو سن کر ہنسی بھی آتی اور رحم بھی۔ شرم کر، خوشی کے مارے سلامتی بھیجنا چھوڑ چکا ہے، کیسا مسلمان ہے یار۔ السلام علیکم، اب بتاؤ۔ صبر کر جا لڑکے، اس وقت کدھر ہو تم؟ ضرور اس آڑو کے پاس ہوگے، خوشخبری سنانی ہے۔ اور الان کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ تو رو کر سجدے میں گرنے والا تھا، پھر خود کو کنٹرول کیا کیونکہ پاس ہی وہ لوگ کھڑے تھے اور وہ پبلک میں تھا۔ ٹاؤن کے سینما میں ریا کے ساتھ نن 3 دیکھنے آیا ہوں۔ تو سچ کہہ رہا ہے نا براق، واقعی خوشخبری ہے؟ پہلا بہنوئی دیکھا ہے جو اتنا خوشی سے پاگل ہو رہا ہے۔ آتا ہوں میں تمہاری اس آڑو یعنی سوری آپی جی کو بھی مبارکباد کی مٹھائی اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ براق کو لگا الان اس کا میسج پڑھ چکا ہوگا اور اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے، لیکن سر جھٹک کر وہ اپنے آنے کا بول چکا تھا۔ وہاں الان لفظ بنوہی پہ چونکا اور ساتھ میں براق نے ارہا کو آپی کہا، جبکہ اصولاً تو اسے بھابھی کہنا چاہیے، مگر خیر عزت سے آپی کہہ رہا ہے یہ بھی چلتا ہے۔ الحمدللہ۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے دیکھا وہ لوگ اب سنیما کی طرف جا رہے تھے۔ اب الان دیکھنے لگا کہ ارہا مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، جس کو دیکھ کر الان کے دل میں شرارت سوجی۔ براق کے آنے تک وہ ریا کو نہیں بتائے گا، جبکہ ان دونوں کو نہیں پتا تھا ان کے ارمانوں پہ اوس پڑنے والی ہے۔ جاری ہے اگلی قسط کی جھلک۔ بتاؤ تو کیا میرے اور ایک کے بچے کو، اپنے ہونے والے بہن بھائی کو جان سے مار دوں گی ایک کرسی کے پیچھے؟ کیا سکندر بھا کی بیٹی ایسا کرے گی؟ اور ارہا دنگ ہو گئی۔ رمشا نے دہل کر سینے پہ ہاتھ رکھا۔
سکندر کیا بول رہے ہیں؟ چپ ہو جائیں. ایرو میری بات سنو. تمہیں کوئی سکندر نے اس کی بات کاٹی. نو رے آف سنشائن، کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کے ماں باپ ہیں. یہ ہم سے سوال نہیں کر سکتی. ہماری مرضی، ہم ایک بچہ لائیں یا 10. یہ میری مرضی ہے کہ میں کسے قابو بناتا ہوں کسے نہیں. مجھے اندازہ نہیں تھا ارہا کہ تمہاری سوچ اتنی خطرناک ہو جائے گی. ایسی تربیت تو نہیں کی تھی تمہاری، یا پھر واقعی میں نے کوئی کمی چھوڑ دی. اور ارہا کو لگا کہ اس کے پاپا نے دل پہ گھوسا مارا ہو. اتنی تکلیف تو شاید کسی چوٹ، ہڈی ٹوٹنے یا طبیعت خرابی سے بھی حالت نہیں بگڑی تھی جتنی اب بگڑ گئی. ارشکا، اگلی قسط کل شام کو. اللہ حافظ، اور لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے گا.